सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मसाइल का हल, जिसे रोज़ाना शब 8 बजे JTR मीडिया हाउस के फ़ेसबुक पेज से और जामिअतुर रशीद कराची से बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। एक तवील गैर हाज़िरी के बाद आज दोबारा आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है और इंशाअल्लाह ये साथ अब मुसलसल रहेगा आपकी दुआओं से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। नाज़रीन मोहतरम, आज के जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, उनका तारुफ़ सबसे पहले और उसके बाद आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का मुफ्ती मोहम्मद हुसैन खलील खेल साहब। सबसे पहले मेहमान आज की इस ट्रांसमिशन के उस्ताज़ुल हदीस हैं, सीनियर तरीन मुफ्ती हैं दारुल इफ्ता जामिअतुर रशीद कराची के और साथ ही साथ बैंक इस्लामी पाकिस्तान के शरिया बोर्ड के आप मेंबर भी हैं और दीगर जामिअतुर रशीद के जो शोबाजात हैं उनमें भी आप बहुत सी नुमायाँ खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आज के दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, मुकर्रम मेहमान मुफ्ती तारिक मसूद साहब मौजूद हैं। हमारी गैर हाज़िरी के साथ वो भी गैर हाज़िर थे, आज मौजूद हैं आपके सामने माशाअल्लाह। आप सीनियर मुफ्ती हैं, उस्ताज़ हैं, सीनियर उस्ताज़ जामिअतुर रशीद कराची और साथ ही साथ मारूफ़ मज़हबी स्कॉलर हैं। किसी तारुफ़ के मज़ीद मोहताज नहीं हैं। आप सुबह शाम दोपहर बिला नागा उनको सुनते हैं, अपने मोबाइल की स्क्रीन्स पर उनको देखते हैं। आगाज़ करेंगे आज के प्रोग्राम के पहले सवाल का, लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूं कि आपने सवाल पूछना है तो तरीका उसका क्या होगा। सिंपल सा तरीका है, आप रूल्स को फॉलो जिस तरह करते हैं उसी तरह करेंगे तो आपका सवाल इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेगा। फेसबुक पर जाएंगे, फेसबुक का सर्च इंजन है, उसमें JTR मीडिया हाउस लिखकर उस पेज को सर्च करेंगे, सामने आपके पेज आएगा, उसको लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे और फॉलो करते वक्त सी फर्स्ट को ज़रूर क्लिक कर लेंगे आप। और उसके बाद आप उसी पेज पर हमारी लाइव ट्रांसमिशन जारी है उसका हिस्सा बनेंगे और कमेंट बार में अपना सवाल तहरीर करेंगे अपने नाम के साथ, अपने इलाके के नाम के साथ। फ़िरका वाराना सियासी नौइयत के जितने भी सवालात हैं उनसे आपने गुरेज़ करना है, क्योंकि ऐसे सवालात को इस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाता है। तो इसके अलावा जितने भी सवालात आप भेजेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द या बदेर हम उन सवालात को इस प्रोग्राम का ज़रूर हिस्सा बनाएंगे। बहरहाल आज का पहला सवाल दिल्ली से पूछा है नाज़िरा साहिबा ने, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन खलील खेल साहब जवाब इनायत फरमाएंगे। वो साहब कहते हैं खिंजीर के बालों से जो ब्रश बनते हैं अगर उनसे दीवार पर पेंट करें तो क्या दीवार या पेंट नापाक हो जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी शरीयत में खिंजीर जो है वो तमाम अज्ज़ा के साथ नजस है जी, जिसकी ताबीर ये की जाती है कि यह नजसुल आइन है, मतलब इसकी ज़ात में ही नजासत है, इसके ऊपर कोई रुतूबत का पाया जाना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस उसूल के तहत जो खिंजीर के बाल है वो तो नजस है और उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है। पेंट वग़ैरह में उसका जो इस्तेमाल किया जाता है तो ये गलत है, नाजायज़ है, खिलाफ शरीयत है। अलबत्ता चूँकि वो जो बाल है उस पर जो उनकी जो नजासत है वो ऐसे नहीं है कि दूसरी जगह भी लग सकें, लिहाजा अगर किसी जगह पर वो पेंट किया गया है तो उसकी वजह से वो दीवार नजस और नापाक नहीं होगा। ठीक है, इस तरह वो रंग भी नापाक नहीं होगा। जी ठीक है, जी तो ये ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोयटा से हनीफा साहब सवाल है अगला, वॉश बेसिन पे खड़े होकर वज़ू कर सकते हैं या बैठकर वज़ू करना मुस्तहब है, हुक्म क्या है इसका? बस इसमें दोनों ऑप्शन है। वैसे जो प्रॉपर तरीक़ा है वज़ू का वो तो यही है कि बैठकर ही किया जाए, लेकिन अगर कोई बेसन पर वज़ू करे तो किसी किस्म के सवाब में कोई कमी नहीं होगी। जज़ाकुमुल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। अब्दुल हादी साहब डेरा इस्माइल ख़ान से अगला सवाल पूछ रहे हैं। कहते हैं जी कि अज़ान हो रही है, हम वज़ू कर रहे हैं, तो अज़ान के दौरान और इस तरह वज़ू के दौरान वज़ू के दरमियान में अज़ान का जवाब देना दुरुस्त है, गुंजाइश है, दे सकते हैं? जी इसकी गुंजाइश है। और जो वज़ू के वक्त जो दुआएं मशहूर है कि हाथ धोते वक्त ये हो, फिर चेहरा धोते वक्त, फिर कोहनियाँ धोते वक्त, तो दुआएं किसी सही हदीस से साबित नहीं है। ठीक है, तो ये हम नहीं कह सकते कि अगर अज़ान का जवाब देगा तो वो दुआएं छूट जाएंगी, सही, क्योंकि अज़ान का सवाब जो है ये सही हदीस से साबित है और जो अज़ान का जो जवाब है और उसका जो मसनून होना है। ठीक, बाकी जो दुआएं है वो इतने इस हैसियत की नहीं है, लिहाजा वज़ू के वक्त में अज़ान ही का जवाब देना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह। मुदस्सिर अली साहब अगेन डेरा इस्माइल ख़ान ही से सवाल है उनका, मच्छर के काटने से सर वज़ू टूट जाता है, कोई ऐसा है मसला? बस उसूल तो ये है कि जो भी चीज़ जिसमें खून निकले तो अगर खून इतना है कि वो अगर खुला छोड़ दिया जाए तो वो बह जाए, तो अगरचे वो खून बदन से निकले न बल्कि डायरेक्ट किसी चीज़ में महफूज हो
جیسے کہ انجیکشن میں نکالا جائے یا جونگ جو ہے ایک قسم کا وہ ہے وہ کسی جگہ رکھ دیا جائے تو وہ خون چوس لے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جہاں زیادہ مقدار میں خون نکالے. تو مچھر کا خون عموماً اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ وہ بہنے کے قابل ہو، تو اس وجہ سے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. ویسے جو اس کا نکالنے کا طریقہ ہے اور جسم سے جو خون دوسرے اس میں منتقل ہونا ہے تو یہ ایسا ہے جس سے وضو ٹوٹ جائے، لیکن یہاں چونکہ مقدار بہت کم ہوتی ہے اس وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا. بہت بہتر، جزاکم اللہ جی. اور اگین وضو کے متعلق ایک سوال انڈیا سے افتخار احمد صاحب پوچھتے ہیں، وضو کے بعد 2 رکعت پڑھیں اور ان میں تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ ساری نیتیں اکٹھی کر لیں تو درست ہے اس طرح؟ اور اسی طرح تہجد کی نماز میں مختلف نمازوں کی نیت کرنا یہ کیسا ہے؟ جی ہاں، یہ درست ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی نفل میں متعدد نیتیں ہوں جی، اور اس سے اس نفل کا ثواب بھی ملے گا، اس میں اضافہ بھی ہوگا، اور جو نیت بھی اس میں شامل کی گئی ہے انشاءاللہ وہ مقصد بھی پورا ہوگا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ 2 رکعت نفل میں یا تہجد میں مختلف نیتیں کی جائے، بالکل جائز ہے، بلکہ کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف جائے گا. بنت عبداللہ صاحبہ کا جی کہتی ہیں، کیا عورت کو صرف بڑی چادر میں نماز پڑھنی چاہیے؟ اگر گرمی کی وجہ سے شلوار قمیض کے ساتھ ایسا دوپٹہ لے لیا جائے جس سے سر کے بال اور گردن ڈھک جائے تو اس سے بھی نماز ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقصد تو جسم کا چھپانا ہے، کوئی بڑی چادر لینا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر ایسا دوپٹہ لے لیا جس سے سر کے بال چھپ گئے، گردن چھپ گئی ہے تو وہ بھی جائز ہے. بہت شکریہ. حافظ عامر صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، رات کو سوتے وقت غسل فرض ہونے کی صورت میں اسی وقت فوراً اٹھ کر غسل کرنا چاہیے یا پھر آرام میں رہیں صبح فجر سے پہلے کر لیں؟ غسل جب فرض ہو جائے تو فوراً غسل کرنا ضروری نہیں ہے. غسل ہے نماز کے لیے. جی، بہتر ہے فوراً غسل کر لیں. فوراً نہیں کرتے تو نماز سے پہلے کر لیں تو بھی ٹھیک ہے. جزاکم اللہ. لاہور سے میں عبداللہ صاحب پوچھتی ہیں، مینسز کی حالت میں آیت الکرسی یا پھر معوذتین پڑھ سکتے ہیں؟ جی، ناپاکی کی حالت میں آیت الکرسی رقیہ کی نیت سے یعنی دم وغیرہ کرنے کے لیے یا ذکر کی نیت سے کرنا جائز ہے. تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے. سورہ فلق اور سورہ ناس کا بھی یہی حکم ہے. اس طرح قرآن میں جتنی بھی دعائیں ہیں وہ دعا کی نیت سے یا دم وغیرہ کرنے کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. تلاوت کی نیت سے ناپاکی کی حالت میں نہیں کیے جا سکتی ہے. جزاکم بہت شکریہ. اور انڈیا سے احمد صاحب کا سوال ہے، میرے ماموں نے 5 سال پہلے اپنی اہلیہ یعنی میری ممانی کو صرف 1 طلاق دی تھی. اب ممانی بچی کی وجہ سے دوبارہ ماموں سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، کیا صورت ہوگی سر؟ اگر 1 طلاق دی تھی اور اس سے پہلے بھی کوئی طلاقیں نہیں دی ہیں تو 1 طلاق کے بعد تو اختیار ہوتا ہے کہ عدت کے بعد، عدت سے پہلے رجوع کا اختیار ہے، عدت کے بعد جب چاہیں نکاح کریں آپس میں. آئندہ 2 طلاقوں کا اختیار رہے گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. حضرت نبی صاحب مردان سے سوال کر رہے ہیں، طلاق دینے کے شرعی طریقہ پوچھ رہے ہیں سر. طلاق دینے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ عورت کو جب وہ حیض سے پاک ہوتی ہے، مینسس سے پاک ہو تو ہم بستری نہ کی جائے. ٹھیک ہے. اگر ہم بستری کر لی تو پھر اس پاکی کے ایام میں آپ طلاق نہیں دے سکتے، تو 1 طلاق دی جائے. صحیح. اور پھر اسی طرح اسے چھوڑ دیا جائے، اور جب 3 دفعہ مینسز آ کے گزریں گے، ختم ہوں گے، تو تیسرا مینسز جب ختم ہوں گے تو وہ 1 طلاق کے ساتھ نکاح ختم ہو جائے گا. صحیح. اس دوران مرد کو رجوع کا حق ہے، لیکن اگر وہ چھوڑنا چاہتا ہے تو پھر رجوع نہ کرے. تو سب سے بہتر طلاق کا یہ طریقہ ہے جو صحابہ کرام اور تابعین میں جس طرح سے طلاق دیا جاتا ہے، جس کو احسن طریقہ کہا جاتا ہے. دوسرا طریقہ ہے وہ بھی جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ 1 طلاق دی جائے پاکی کے ایام میں جب عورت حیض سے پاک ہوتی ہے، اس میں ہم بستری نہ کی جائے، اور پھر اگلے طہر میں یعنی اگلی پاکی کی ایام میں جب 1 مہینہ گزرے گا دوسری طلاق دی جائے، اس میں بھی ہم بستری نہ کی جائے، اور پھر تیسرے طہر میں جب تیسرا مہینہ شروع ہوگا، تیسری دفعہ پاکی کی ایام شروع ہوں گے تو اس پاکی کی ایام میں تیسری طلاق دی جائے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنے طریقے آج کل چل رہے ہیں وہ سب ناجائز ہیں. جیسے اگر بیوی حیض سے حالت حیض میں طلاق دے دی، یہ بھی گناہ ہے. حیض سے پاک ہوئی ہے اور آپ نے ہم بستری کر لی اس سے اور پھر طلاق دے دی تو یہ بھی گناہ ہے. اور 1 سے زیادہ طلاق دے دیں 1 ہی طہر میں تو یہ بھی گناہ کی بات ہے، اس سے بچنا لازم ہے. جی بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ماہم احسان صاحبہ کا سوال ہے اگلا، استخارے کا طریقہ پوچھنا چاہتی ہیں.
استخارہ ایک دعا ہے، حدیث میں آتا ہے ما خاب من استخارہ وما ندیم من استشارہ. جو استخارہ کرتا ہے وہ نامراد نہیں ہوتا، اور جو مشورے سے عمل کرتا ہے وہ نادم نہیں ہوتا بعد میں. تو استخارے کا جو طریقہ حدیث سے ثابت ہے وہ 2 رکعت پڑھ کے استخارے کی دعا مانگی جائے، اور اس میں جو الفاظ ہیں اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، یہ پوری دعا ہے، بہشتی زیور میں بھی لکھی اور دوسری بھی حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے. تو وہ دعا یاد کر کے یا دیکھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے. اور اس میں جب اس مقام پہ پہنچے ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی، کہ اللہ یہ کام اگر تیرے لیے میرے علم میں بہتر ہے، فقدرہ لی، تو مقدر کر دے اس کو. تو یہ کام میں پھر اس کام کا تصور کرے. ٹھیک، بس اتنا ہے، یہ دعا ہے. باقی اس کے بعد سونا یا خواب آنا یا کوئی پازیٹیو یا نیگیٹو اشارے ملنا، ان کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ ایڈیشن ہے جو بعد میں لوگوں نے شامل کی ہوئی ہے. تو بس دعا ہے، کرنا وہی ہے جو اپنی سمجھ میں آ رہا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے مشورے کی اہمیت شریعت میں استخارہ سے زیادہ ہے. اچھا، مشورے کا قرآن مجید میں حکم ہے، استخارے کا حدیث میں حکم ہے. مشورے پر سورہ شورا نازل ہوئی ہے، اور وشاورہم فی الامر اللہ نے باقاعدہ حکم دیا ہے. تو لوگوں کی نظر میں مشورے کی اہمیت سے زیادہ استخارے کی اہمیت ہے. ایک جہالت ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے. استخارے کی اپنی اہمیت ہے، مگر اس میں ایک تو پازیٹیو یا نیگیٹو کوئی اشارہ کچھ نہیں ملتا، وہ اپنے دماغی تخیلات ہوتے ہیں جن کو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے. تو دعا ہے کہ اللہ بہتر ہے تو مقدر کر دے، بہتر نہیں ہے تو ہٹا دے. اور باقی یہ کہ مشورے کی اہمیت، کیونکہ مشورے کے بعد آپ کے سامنے اس کام کے مثبت اور منفی پہلو سامنے آئیں گے، تو آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوگا. ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. مفتی عمران مجید صاحب جوائن کر چکے ہیں ہمیں. اس دوران تعارف کرواؤں جی آپ کا، کہ لوگ جانتے ہی ہیں یقیناً، استاذ ہیں، معاون مفتی ہیں، جامعۃ الرشید دارالفتہ جامعۃ الرشید کراچی کے. IB کراچی سے ماسٹرز کیا ہوا ہے، بلکہ MS کیا ہوا ہے شاید اکنامکس میں. تو محمد شاہد محبوب صاحب میرٹھ انڈیا سے سوال کر رہے ہیں، میرے پاس 82 تولہ چاندی ہے جی، 3 تولہ سونا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی نقد رقم وغیرہ کچھ نہیں ہے، تو کیا ذمہ قربانی واجب ہے یا نہیں؟ اور کہتے ہیں کہ میں نے ابھی زکوٰۃ بھی ادا کی ہے. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو اموال جو قربانی کے صاحب نصاب ہونے کے لیے جو اموال ہیں، ان میں سے صرف چاندی کو ہی اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس اس مقدار سے زیادہ چاندی ہے جس پہ قربانی واجب ہوتی ہے، لہٰذا ان پر قربانی واجب ہوگی. اور جب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے ابھی زکوٰۃ دی ہے اور حالات بھی اتنے نہیں بدلے، تو زکوٰۃ کا نصاب قربانی سے تھوڑا سا زیادہ اسٹرکٹ ہوتا ہے. تو اگر اس کرائٹیریا پہ کوئی پورا اتر رہا ہے تو حالات نہ بدلے ہوں تو قربانی کے کرائٹیریا پر وہ آٹومیٹیکلی پورا اتر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. عباس ارشاد صاحب ساہیوال سے پوچھتے ہیں، میرے پاس نقدی کی صورت میں کیش تو موجود نہیں ہے، جبکہ کاروبار میں 2 لاکھ روپے میں نے انویسٹ کیے ہوئے ہیں، اور جو کہ میرے ذاتی ہیں. کیا اس صورت میں مجھ پر قربانی ہوگی واجب ان 2 لاکھ کی وجہ سے؟ یہ انہوں نے اس سے آگے کوئی تفصیل نہیں بتائی کہ وہ کس طرح کا کاروبار ہے. تو اس میں اعتبار اس چیز کا ہوتا ہے کہ جو وہاں پر ان کے جو اماؤنٹ لگا ہوا ہے 2 لاکھ، وہ کس صورت وہ اختیار کر چکا ہے. اگر وہ ایسی صورت میں ہے کاروبار کے اندر کہ جس پر زکوٰۃ اور قربانی ہوتی ہے، جیسے کیش ہے یا انوینٹری سٹاک ہے یا را مٹیریل ہے یا جو چیزیں بیچنے کے لیے کمپنی بنا چکی ہے، تو ان سب چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے. یہ مال تجارت شمار ہوتا ہے یا یہ کیش ہوتی ہے، اس پر تو ویسے بھی زکوٰۃ اور قربانی آتی ہے. تو اس اعتبار سے اس کو صاحب نصاب شمار کیا جائے گا زکوٰۃ کے حق میں اور قربانی کے حق میں. لیکن اگر وہ ان کا جو اماؤنٹ ہے وہ ایسی صورت میں ہے کہ جو جن چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، جیسے مثال کے طور پر جو فکسڈ ایسٹس ہیں جو بیچنے کے لیے کمپنی کے نہیں ہوتے، یا جو پلانٹس ہیں، تو پھر اس مقدار پر قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب کا اطلاق نہیں ہوتا. اور جو چیزیں مال تجارت کی تعریف میں آ رہی ہوتی ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ کیش ہے، انوینٹری سٹاک ہے، را مٹیریل ہے، یا جو فنشڈ گڈز ہیں، ان پر ان کے اعتبار سے زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب کا اعتبار ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. اور ثنا فاروق صاحب ریاض سے پوچھتی ہیں اگلا سوال، لڑکیوں کے جہیز کے لیے ماں باپ جو سامان جمع کرتے ہیں، مثلا برتن، کپڑے اور دیگر سامان، کیا یہ سامان بھی ضرورت سے زائد اشیاء میں شمار ہوگا، اور قربانی کے نصاب میں اس سامان کی قیمت کا بھی اعتبار کیا جائے گا یا کہ نہیں؟
جی، اگر والد نے خریدا ہے اور ابھی تک بیٹی کے حوالے نہیں کیا اور اس کو ہبہ کر کے اس کے قبضے میں نہیں دیا تو یہ والد ہی کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے، اور والد کے حق میں یہ چیز تو ویسے بھی ضرورت سے زائد ہے، تو اس لیے اصولی لحاظ سے اس کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا قربانی کے نصاب کے لیے۔ ہاں، اگر بیٹی کو دے دے، اس کے قبضے میں دے دے، اس کی ملکیت میں دے دے، تو پھر یہ بیٹی کی ملکیت شمار ہوگی، پھر اس کے اعتبار سے اس کو دیکھا جائے گا۔ ٹھیک، جزاکم اللہ۔ محمد سلیمان صاحب راجن پور سے پوچھتے ہیں، قربانی کا گوشت ہے، قربانی ظاہر ہے عنقریب گوشت کٹے گا، ماشاءاللہ قربانی کریں گے لوگ، بانٹنا کیسے چاہیے سر؟ اس کو کتنے حصے کرنے چاہیے؟ اگر فیملی بڑی ہو اور کوئی تھوڑا سا گوشت بانٹے اور باقی جو ہے وہ زیادہ تر گوشت جو ہے وہ اپنے گھر میں، اپنے جو فیملی ہے اسی کے استعمال میں لے آئے، تو درست ہے گنجائش؟ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جہاں پر قربانی کے جانوروں کا ذکر ہے اور قربانی کرنے کا ذکر ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ۔ یہ تین چیزوں کو ذکر کیا گیا کہ ایک تو اس میں سے خود کھاؤ اور ان لوگوں کو دو جو قناعت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب یہ کہ وہ محتاج ہیں، ان کو ضرورت ہے لیکن وہ مانگ نہیں رہے، اور معتر وہ لوگ ہیں جو سائل ہیں، جو مانگتے بھی ہیں۔ تو اسی کے بالکل یعنی اسی کے موافق ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے عمل کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے گوشت میں اس طرح عمل فرمایا کرتے تھے کہ ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھتے، ایک حصہ اپنے پڑوسیوں میں ان لوگوں کو دیتے جو محتاج ہوتے، اور ایک حصہ سائلین کو دیتے۔ تو یہ بھی یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ، یہ بالکل اسی آیت کی تشریح ہے، لیکن یہ طریقہ مستحب ہے، اس لیے اگر کوئی سارا گوشت بھی خود رکھنا چاہے تو وہ اصولی لحاظ سے رکھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس طریقے پر عمل کیا جائے۔ تو ان کا جو سوال ہے کہ اگر فیملی بڑی ہے اور زیادہ خود رکھ کے تھوڑا تقسیم کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ لیاقت صاحب کا سوال ہے قربانی کے گوشت کے متعلق، یہ ہے قصائی حضرات جو ہوتے ہیں، پہلے تو یہ بتائیں یہ معتر میں شامل تو نہیں ہے نا؟ یہ گوشت مانگتے ہیں سر اجرت کے طور پہ، دینا چاہیے؟ دیکھیں، جو گوشت ہے قربانی کا وہ آپ دے تو سکتے ہیں، سارا خود استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن اجرت کے اندر اس کو نہیں دیا جا سکتا، اس لیے یعنی اجرت میں اس کو طے کرنا یا اس گوشت کے دینے کی وجہ سے اجرت کو کم مقرر کرنا، یہ بھی ایسا ہی ہے کہ آپ گوشت کو اجرت میں دے رہے ہیں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے اپنے جو جانور تھے ان کی قربانی کے لیے وکیل بنا کر بھیجا، اور پھر اس میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ہدایت کی کہ وَلَا أُعْطِي شَيْئًا عَلَيْهَا فِي جُزَارَتِهَا، کہ ان کے گوشت، ان کی کھال اور ان کی جو دوسری چیزیں ہیں قربانی کے جانور کی، ان کو اس قربانی کے عمل کے جو کسائی کا عمل ہے اس کی اجرت میں ہرگز نہ دوں۔ تو یہ اس لیے حدیث سے بھی بالکل اس کا ثبوت ہے، اور ویسے بھی اصولی طور پر اس گوشت کو بیچا نہیں جا سکتا، اس لیے اجرت میں دینا بالکل جائز نہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ گوشت کھال تو رہی ہے ایک طرف، میرے خیال ہے وہ جانور کی جو رسی ہوتی ہے وہ بھی آپ اجرت میں نہیں دے سکتے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ اور میں دوسرے راؤنڈ پہ جانے سے پہلے مفتی محمد حسین صاحب کی طرف جاؤں گا، میں اس سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ ہے چھوٹی سی، وہ یہ کہ 14 اگست یوم آزادی، 71واں یوم آزادی کی آمد ہے، آج 10 اگست ہے، تو 4 دن کے بعد انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو ایک نعمت ہمیں میسر ہوئی اس وطن عزیز کی صورت، مملکت خداداد کی صورت، ہم شکر ادا کریں گے اس کی ذات کا اس دن۔ تو ناظرین محترم، اس دن کے حوالے سے جامعۃ الرشید کے JTR میڈیا ہاؤس نے اپنے ناظرین کے لیے، اپنے سامعین کے لیے ایک خصوصی تحفہ پیش کیا ہے، ایک ملی نغمہ ہے، بڑا ہی خوبصورت کلام ہے اور نیا کلام ہے بالکل، جو آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا، اور بڑی محنت سے، بڑی جانفشانی سے اس کو تیار کیا گیا ہے، تمام شرعی امور کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور آپ اس کو شرعی ملی نغمہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ ہمارے JTR میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج پر پن ہوا ہے، اپلوڈ کر دیا گیا ہے، آپ اس کو خود بھی سنیں اور آگے بھی اس کو پھیلائیں، اور جہاں تک آپ کی رسائی ہے، جہاں تک آپ اس کو پہنچا سکتے ہیں، تو یہ ہم نے آپ کی محبت میں، آپ کی ڈیمانڈ پر آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب، سر سوال ہے ابو ظہبی سے اگلا، اسعد صاحب پوچھتے ہیں، مسجد میں با آواز بلند
قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے جبکہ نمازی نماز پڑھ رہے ہیں؟ جی، مسجد کا جو اصل مقصد ہے جس کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے وہ نماز ہے، تو نماز میں جو بھی چیز خلل ڈالے تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، اگرچہ وہ تلاوت ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا بلند آواز سے تلاوت جس سے مسلین نمازیوں کی نماز میں خلل آتا ہو، یہ ثواب کی بجائے گناہ کا کام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہلکی آواز میں پڑھنا چاہیے اور اس سے ثواب بھی پورا ہی ملے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ، بہت شکریہ۔ الہ آباد سے عبداللہ صاحب پوچھتے ہیں، دوران تلاوت اگر قرآن مجید کے اوراق ہوا سے اڑنے لگیں تو قرآن مجید پر قلم یا پھر پیپر ویٹ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ رکھا جا سکتا ہے؟ گنجائش ہے اس کی؟ جی، اگر ضرورت ہو تو رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ مقصد اس کا قرآن کے اوپر کوئی چیز رکھنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کی حفاظت ہے کہ اوراق بار بار یوں نہ ہو اور پھٹنے سے بھی محفوظ ہو، تو مقصد کو چونکہ جب دیکھا جائے تو اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے، لہٰذا اس کی گنجائش ہے۔ بہت شکریہ۔ واسط علی صاحب ثوابی سے سوال ہے، ایک آدمی ثوابی میں رہائش پذیر ہے اور اسلام آباد میں ملازمت کرتا ہے اور ہر ہفتے اس کا ثوابی اور اسلام آباد سے آنا جانا ہے، وہ وطن اصلی یعنی ثوابی میں پوری نماز پڑھے گا، لیکن کیا اسلام آباد میں قصر پڑھے گا یا پوری؟ کیونکہ یہ تو ایک زندگی کا سلسلہ ہے جو نہ ختم ہونے والا، ہر ہفتے کا مسئلہ۔ بس اس صورتحال کا بنیاد اور مدار اس پر نہیں ہے کہ سفر کس فریکوینسی سے ہوتا ہے اور کتنا بار بار ہوتا ہے، بلکہ جو مسافت سفر ہے 77 کلومیٹر اس پر ہے۔ ٹھیک، تو اگر اتنی مسافت بن رہی ہے ثوابی اور اسلام آباد میں، تو پھر یہ دن میں اگر کئی بار بھی آئے جائے تب بھی ہم مسافر ہی رہیں گے، تو راستے میں بھی ایک قصر نماز پڑھیں گے جب اپنے گاؤں کے حدود سے نکلیں، اور اسلام آباد میں بھی جب 15 دن مسلسل ٹھہرنے کی نیت نہ ہو، اس سے کم ہو، تو پھر وہاں بھی قصر نماز ہی پڑھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ ثوابی سے فرید اللہ صاحب پوچھتے ہیں، اجوا کھجور کی کوئی فضیلت احادیث کی روشنی میں بتا دیں تاکہ حاجی گیا میں ان سے پھر منگوا سکیں فون کر کے۔ جی، اجوا کھجور کے فضائل ہے اور صحیح احادیث میں ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی غالباً، جس میں یہ ہے کہ اگر صبح کوئی 7 کھجوریں کھائے اجوا کھجوریں تو اسی دن وہ سحر سے اور زہر کے اثرات سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے، ترمذی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے کہ العجوۃ من الجنہ وہی شفاء من السم، کہ یہ جنت کا پھل ہے اور یہ زہر کے حوالے سے مؤثر ہے اور مفید ہے۔ باقی یہ الگ بات ہے کہ اس کے جو ایک روحانی قسم کے اور معنوی قسم کے اثرات ہی کیوں ہوتے ہیں کہ سحر میں اور ان چیزوں میں یہ اس کا اثر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جب اثر رکھا ہے تو ہمیں ماننا چاہیے، اس کی سائنسی توجیہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے اس پر اس کا مدار نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ انس صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، کیا حدیث سے صحیح ہے، ایک حدیث مشہور ہے وہ صحیح ہے حیثیت اس کی پوچھ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا باب ہیں، دروازہ ہے، درست ہے یہ حدیث؟ جی، ان الفاظ سے حدیث ہے کہ انا دار الحکمت و علی بابوہا۔ اچھا، اس حدیث کو بعض محدثین نے تو موضوع اور منگڑت قرار دیا ہے، اور امام ترمذی نے اس کو منکر اور بہت ہی کمزور قرار دیا ہے، جبکہ امام ترمذی وہ شخصیت ہے جو جرح و تعدیل میں بہت کم ان کا پیمانہ ہے اور بہت کمزور احادیث کو بھی وہ قوی قرار دیتے ہیں، لیکن اس حدیث کو انہوں نے بھی منکر کہا ہے۔ البتہ بعض محدثین جس میں حافظ ابن حجر بھی شامل ہے، انہوں نے اس کو قابل اعتبار کہا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ تو صحیح ہے، اس سے تو کسی مسلمان کو انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو شخصیت ہے وہ صحابہ میں ایک نمایاں حیثیت کی تھی، اور علمی مقام جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ بھی ہمارے تصور سے باہر ہے، اتنا اونچا مقام تھا۔ تو مقصد تو اس کا صحیح ہے۔ باقی اس حدیث سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت علی جب علم کا دروازہ ٹھہرے تو باقی صحابہ علم تک رسائی کا ذریعہ نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جیسے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں تو علم کے بھی بہت سارے دروازے ہیں، اور تمام صحابہ اپنے مرتبے کے لحاظ سے علم کے دروازے ہیں۔ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ وہ نہیں ہے فضیلت، بلکہ دوسری صحیح روایات میں دوسرے صحابہ کرام کے حوالے سے بھی ہے۔ جیسے کہ ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں نے دودھ نوش فرمایا اور جو اضافی مقدار تھی وہ حضرت عمر کو دے دی اور انہوں نے وہ پی لی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اس کی کیا تعبیر ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اس کی تعبیر علم ہی ہے۔ اس طرح حدیث میں ہے کہ جو علم میراث اور فرائض کے جو سب سے بڑے ماہر تھے وہ زید بن ثابت تھے، اور حلال اور حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے معاذ بن جبل تھے،
اور قراءات کا اور قرآن کے معانی کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے حضرت ابی بن کعب تھے، تو باقی صحابہ کے حوالے سے بھی یہ فرامین موجود ہے۔ تو یہ حصر نہیں کرنا چاہیے کہ حضرت علی ہی بس علم کا ذریعہ ہے، باقی نہیں ہے۔ تابعین نے جیسے کہ حضرت علی سے علم حاصل کیا ہے تو باقی حضرات سے بھی حاصل کیا ہے، اور وہ ہمیں پہنچ رہا ہے۔ تو سب صحابہ کو اپنا محسن سمجھنا چاہیے اور سب کے فضائل اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے۔ البتہ فرق مراتب ہے، تو کچھ صحابہ حضرت علی سے مرتبے میں اونچے بھی ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں جو ان سے ادون ہے، نیچے ہے، تو وہ اپنی جگہ ہے۔ جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ، بڑی تفصیل سے انہوں نے بیان فرما دیا مسئلہ۔ مفتی طارق مسعود صاحب، محمد سلیمان صاحب راجن پور سے سوال کر رہے ہیں، ماہ ذی الحجہ کے فضائل، بڑا لمبا سوال ہے، یہ اس پر کلپ آ رہے ہیں اور میں ریکویسٹ کروں گا آپ لوگوں سے کہ جیسے ابھی یہ حج کا موسم ہے، اسی طرح قربانی کے آگے دن ہیں انشاءاللہ، تو اور اسی طرح یوم آزادی، یہ 3 ایونٹس ہیں جو ابھی انشاءاللہ ان قریب آ رہے ہیں، تو وقتاً فوقتاً مختلف مفتیان کرام، علماء کرام کے بیانات شارٹ کلپس کی شکل میں ہمارے جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پیج کی زینت بنا کریں گے، تو آپ لوگوں کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو یا کسی حوالے سے کوئی کنفیوژن ہو تو آپ ایک دفعہ پیج کا وزٹ ضرور کریں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم تمام تر جو عنوانات ہوتے ہیں جو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کے متعلق ایک شارٹ کلپ ہم ضرور اپنے پیج پر اپلوڈ کریں۔ تو یہ سلسلہ شروع ہے اور انشاءاللہ آگے بھی چلے گا۔ ماہ ذی الحجہ کے فضائل بیان کر دیں جی، اور ساتھ ہی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی حج نہیں کر رہا تو اس مہینے کی عبادت اس کو کیسے کرنی چاہیے پھر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، وکما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں جو ذی الحجہ کے 10 دنوں میں ہیں، ان میں عمل صالح جتنا محبوب ہے کسی اور دن میں نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو یہ جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، ان میں کوئی بھی نیک عمل ہو اس کی فضیلت دوسرے دنوں سے زیادہ ہے۔ نیک عمل میں یعنی نیک عمل کا مفہوم تو بہت وسیع ہے، صدقات و خیرات بھی ہیں، روزہ بھی ہے، رات کی عبادت بھی ہے، تو یہ صحیح حدیث سے فضیلت ثابت ہے۔ اور ذکر کی کثرت، تکبیرات تشریق، یہ ان دنوں کی الگ سے ایک عبادت دی گئی ہے ہمیں۔ تو باقی جو حج نہیں کر رہا وہ عبادت پر تو نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی ہے نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے، وہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ اور انڈیا سے عبدالماجد صاحب کا سوال ہے کہ بعض رات کا کہنا ہے کہ عرفہ کا روزہ یہاں والوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ عرفہ یہاں نہیں ہوتا۔ مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عرفہ کا ترجمہ 9 ذی الحجہ سے کرنا یہ بھی غلط ہے، تو یہ بات ان کی، یہ جو بات غلط والی ہے، یہ کہاں تک درست ہے سر؟ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ عرفہ کا ترجمہ 9 ذی الحجہ سے کرنا غلط ہے، تو عرفہ کا کوئی بھی 9 ذی الحجہ سے ترجمہ نہیں کرتا۔ عرفہ کو 8 ذی الحجہ کا دن قرار دے دینا غلط ہے، یعنی عرفہ کا جو دن ہے نا وہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے، تو جس دن 9 ذی الحجہ جہاں ہوگی وہاں عرفہ کا دن اسی حساب سے ہوگا۔ ٹھیک، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے یوم نحر جو ہے 10 ذی الحجہ وہ یوم نحر ہے، تو اب یہاں جو 10 ذی الحجہ ہے وہ یوم نحر ہوگا۔ یہاں اگر 9 تاریخ کو کوئی قربانی کرنا شروع کر دے سعودیہ کے حساب سے اور یہ کہے کہ یوم نحر جو ہے نا، یوم نحر وہ تو قربانی کا دن ہے، تو میں 10 یعنی 9 ذی الحجہ کو یوم نحر، 10 ذی الحجہ کو یوم یعنی جو 11 ہے سعودیہ کے حساب سے یہاں وہ یوم نحر نہیں بنے گا۔ ٹھیک، تو ہم یہ کہیں گے کہ یوم نحر وہ دن ہے جس دن 10 تاریخ ہو، تو عرفہ وہ دن ہے جس دن 9 تاریخ ہو۔ اچھا، سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے یہ جو علم ہے عرفہ، جی، جب کسی چیز کو کوئی نام دے دیا جاتا ہے نا تو اس میں پھر اس کا وصف نہیں دیکھا جاتا۔ مثال کے طور پر ایک بچہ پیدا ہوا بڑا بہادر تھا، والدین کو بچپن سے ہی اندازہ ہو گیا تو انہوں نے اس کا نام چینج کر کے بہادر خان رکھ دیا۔ اب نام اس کا بہادری کی وجہ سے رکھا، لیکن جب یہ نام پڑ گیا تو اب اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ بہادر ہے بھی یا نہیں ہے، وہ تو ایک نام پڑ گیا۔ کبھی بڑے بڑے کمزور ہوتے ہیں ان کا نام بہادر خان ہوتا ہے، اور قیامت خان بھی لوگوں نے نام رکھا ہوا ہے، حالانکہ ان کو دیکھ کے کوئی بھی نہیں ڈرتا۔ ایسے ہی ہے بالکل۔ تو جو علم ہوتا ہے نا، تو یہ 9 ذی الحجہ کا نام پڑ گیا ہے عرفہ کا دن، چاہے اس کی وجہ کچھ بھی ہو، وجہ یہ ہو کہ وہ اس دن وقوف عرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اگرچہ وجہ یہی ہے، لیکن اب جب کوئی بھی وجہ ہو، لیکن جب نام پڑ گیا تو 9 تاریخ اصل ہے، اس کے نام کو نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ صفت عرفہ والی صفت اس میں پائی بھی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی۔ تو اسی طرح 10 ذی الحجہ وہ یوم نحر ہے، تو یوم نحر جو حالانکہ قربانی سعودی عرب میں تو ایک دن پہلے ہوتی ہے، جی،
اور ابراہیم علیہ السلام نے تو سعودی عرب میں ہی قربانی کی تھی نا, وہ تو سعودی عرب والے دن کی تھی قربانی, لیکن ہم وہ والا دن نہیں دیکھیں گے, ہم اپنے ملک میں دیکھیں گے. تو ہم بھی عرفہ اپنے حساب سے یا پاکستان کے حساب سے جو تاریخ ہوگی وہ ہمارے لیے یوم عرفہ ہے, اور اس دن ہمارے لیے روزے کی فضیلت ہے, چاہے ہمارے ہاں اس دن عرفہ کا وقوف ہو یا نہ ہو. اسی طرح ہمارے ہاں 10 ذی الحجہ ہے, چاہے اس دن سعودی عرب والا جو پہلی دن یعنی قربانی, یعنی ہم 9 تاریخ کو قربانی نہیں کر سکتے اگرچہ سعودی عرب میں قربانی کا دن ہو چکا ہوتا ہے. تو ان تاریخوں پر شریعت کا مدار ہے. ایک اور دلیل اس کی یہ ہے کہ یہ جو تاریخیں ہیں نا, یہ اوقات, یہ عبادت کے لیے اسباب ہوتے ہیں. صحیح. تو جب تک کوئی تاریخ ہی نہیں آئے گی وہ عبادت آپ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوگی. تو 9 تاریخ آئے گی تو آپ عرفہ کی عبادت آپ کی طرف متوجہ ہوگی, 10 تاریخ آئے گی تو ان قربانی کی عبادت آپ کی طرف متوجہ ہوگی. وہ تاریخ ہی نہیں آئی ہے تو وہ عبادت آپ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوگی. تو اسی طرح 9 تاریخ جب تک نہیں آئے گی تو عرفہ کا روزہ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. تو سعودیہ میں ہے تو ٹھیک ہے, آپ ایک دن پہلے رکھیں, لیکن جب آپ پاکستان میں ہیں تو آپ کو یہاں کے حساب سے رکھنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ جی. اور عبداللہ صاحب لاہور سے پوچھتی ہیں, تکبیرات تشریق عورتوں پر بھی واجب ہے سر, مردوں کی طرف؟ جی ہاں, تکبیرات تشریق خواتین پر بھی واجب ہے, لیکن جہرن نہیں ہے, سرن ہے. ٹھیک. انصاری احمد صاحب ممبئی سے سوال کر رہے ہیں, ذبیحہ جانور کی بٹ کھا سکتے ہیں سر؟ ذبیحہ جانور کی بٹ لکھا ہوا ہے سر. بٹ, یہ بٹ نہیں بٹ ہوتا ہے, یہ آنتوں کو بٹ تو قوم ہے اس لیے میں نے کہا بٹ تو نہیں, یہ جو آنتیں ہوتی ہیں میرا خیال ان کو, تو یہ اوجڑی کو کہتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ اوجڑی صاف کر کے کھا سکتے ہیں ذبیحہ جانور. ٹھیک, حلال ذبیحہ ہو. حلال ہو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مفتی عمران مجید صاحب سے سوال ہے, اور مجھے یاد ہے کہ ایک سوال میں نے اسی طرح ایک دفعہ ایک زمانے میں کیا تھا جو آج تک ہمارے بڑے حضرات کو یاد ہے. بہرحال میں وہ دہراتا نہیں. مفتی عمران مجید صاحب, آپ کی خدمت پہ سوال ہے محمد مظہر انصاری صاحب کا انڈیا سے. وہ یہ پوچھتے ہیں, میرے ایک دوست ساڑی کا کاروبار کرتے ہیں, اس پر وہ جو چھپائی کرتے ہیں وہ جانوروں کی تصویر ہوتی ہے جیسے مور, ہاتھی وغیرہ, تو کیا حکم ہے, اس طرح سے کاروبار کرنا درست ہے ان کے لیے؟ دیکھیں, یہ جو چھپائی کر رہے ہیں تو یہ وہ خود کر رہے ہیں, اس لیے ان کے لیے یہ اس طرح کی تصویریں چھاپنا اور پھر اس کو اپنا مشغلہ بنا کر کاروبار کرنا یہ جائز نہیں ہے. بالکل اسی طرح کا سوال حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا, اور اس شخص نے بھی یہی کہا کہ میرا یہ کام ہے اور میں اس طرح جانوروں کی تصویریں بناتا ہوں. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے یہی فرمایا کہ تم یا تو یہ چھوڑ دو یا پھر اس طرح کرو کہ جو قدرتی مناظر ہیں, جو جاندار کی تصویر نہیں ہیں, ان کو بناؤ, اور اگر ان جانداروں ہی کی تصویر بنانی ہو تو پھر سر کی تصویر نہ بنائی جائے, یا اس کے جو چہرے کے نقش ہیں خاص طور پہ آنکھیں, ان کو مسخ کر دیا جائے, تو پھر یہ گنجائش ہے. وگرنہ اگر یہ ایسی تصویر بناتے ہیں جس کے نقش بھی واضح ہیں اور وہ جاندار کی تصویر ہے اور یہ خود اس پر چھاپتے ہیں, تو پھر ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے. جائز نہیں. بہت بہت شکریہ. یہ بس اگر لوگ صرف آنکھیں مسخ کر دیتے ہیں, آنکھیں, تو کہتے ہیں کہ اگر آنکھیں مسخ ہو جائیں تو پھر بھی وہ تصویر کی حکم سے نہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. اسامہ صاحب ایبٹ آباد سے پوچھتے ہیں, ایک چیز پر زیادہ سے زیادہ ایک چیز آپ فروخت کر رہے ہیں, ظاہر ہے آپ دکاندار ہیں یا آپ, تو اس پر زیادہ سے زیادہ نفع اس کی کوئی حد ہے, یا جتنا اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے جتنا لیں؟ دیکھیے, یہ اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اس نفع کی کوئی حد ہے, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ حد مقرر ہو جاتی تو آسان ہوتا, حالانکہ اگر یہ حد مقرر ہو جاتی تو بہت مشکل ہو جاتا, اس لیے کہ انواع قسم کے کاروبار ہوتے ہیں, حالات مختلف ہوتے ہیں, اس لیے شریعت نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی. ابن ماجہ کی روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پرائسز بہت زیادہ ہو گئیں, بہت زیادہ قیمتیں بڑھنے لگیں, تو صحابہ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تصغیر فرما دیں. تصغیر کا مطلب ہوتا ہے پرائسنگ, کہ آپ کسی کی پرائس لیمٹ لگا دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اس کو ایسے ہی رہنے دو, اور اللہ تعالیٰ ہی رزق کو کشادہ کرنے والے اور اس کو سکڑنے والے ہیں, اور وہی قیمتوں کے مقرر کرنے والے. ٹھیک ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عام حالات میں یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی لمٹ لگا کر پروفٹ کو کسی ایک حد میں بند کر دے, لیکن حکومت کو پھر بھی یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کچھ خاص حالات میں مصلحت عامہ کے لیے اگر کوئی پرائس سیلنگ کرتی ہے یا ویج فلور کرتی ہے تو پھر وہ بھی ان کے لیے جائز ہوتا ہے, اور ان حالات میں عوام پر بھی یہ لازم ہوتا ہے کہ اس کی پابندی کریں. جہاں تک نفع کے لینے کا اصول ہے تو اس میں نفع کی مقدار کا تو تعین شریعت نے نہیں کیا, لیکن اس کی شرائط ہیں, وہ شرائط بنیادی طور پر یہ ہیں کہ کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے,
اور اسی طرح ذخیرہ اندوزی کر کے اس طرح کے خاص حالات نہ بنائے جائیں جس کی وجہ سے زیادہ نفع لینا شروع کر دے، یا وہ کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائے. تو اگر اس طرح کی کوئی بات نہ ہو تو پھر نفع کی کوئی بھی مقدار لی جا سکتی ہے. شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں کی. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ. عبدالخالق صاحب کا سوال ہے اگلا. وہ کہتے ہیں گندم کے بدلے جو لینا سود شمار؟ دیکھیے، یہ اسلام سے پہلے ربا کا کنسیپٹ یہ سمجھا جاتا تھا کہ صرف اور صرف قرض دے کر اس پر زیادتی جو لی جائے تو وہ ربا ہوتی ہے. جی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ربا البیوع بھی ہوتا ہے، یعنی ٹریڈ ٹرانزیکشنز کے اندر بھی ربا ہو سکتا ہے. ٹھیک. اور اس کی جو ایک سالڈ حدیث ہے اور بہت سارے صحابہ سے وہ نقل کی گئی اور مسلم میں بھی وہ روایت موجود ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کو گنوایا، اور ان کی جب ان کی جنس کے بدلے بے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلاً بمثل و یدم بید، کہ ان کو ایک تو برابر سرابر بیچا جائے اور ان کو ہاتھ در ہاتھ بیچا جائے، اس میں کوئی ایک کو ڈیفر یا لیٹ پیمنٹ نہ ہو. تو گندم اور جو اسی کرائٹیریا پر پوری اترتی ہیں، اور ان کو اگر بیچا جائے ایک کو دوسرے کے بدلے تو جنس تو چونکہ مختلف ہے اس لیے مقدار کی کمی زیادتی تو کی جا سکتی ہے. 1 کلو گندم کے بدلے 2 کلو جو بیچ دیا جائے. جی. لیکن اس میں ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ ایک اپنی گندم ابھی دے اور دوسرا جو ہے وہ کچھ وقت کے بعد دے. اگر یہ کیا جائے گا تو یہ بھی ربا ہے. اس کو فقہا کی اصطلاح میں ربا النسیہ کہا جاتا ہے، اور یہ بھی سود ہی کی ایک قسم ہے. تو اس لیے جو اگر ہم اسپیسیفکلی اس سوال کو دیکھیں تو جواب یہ ہے کہ اگر اس کو ہاتھ در ہاتھ یہ ٹریڈ ہو رہا ہے تو پھر یہ جائز ہے، اور اگر اس میں لیٹ پیمنٹ کوئی ایک سائڈ سے ہے تو پھر یہ سود ہے. بہت بہت شکریہ. انس احمد صاحب کا سوال ہے سجدہ تلاوت سنت ہے یا واجب ہے؟ مفتی صاحب یہ میں مفتی صاحب جواب دے دوں. واجب ہے نا؟ یہ تو سجدہ تلاوت واجب ہی ہے نا سر؟ جی اصل میں یہ شاید پوچھ رہے اس لیے کیونکہ بعض دفعہ جی یہ میں ایک منٹ میں اصل میں سوچ یہ رہا تھا کہ شاید جواب یہ ہوگا کہ واجب ہے، اس لیے میں نے مفتی بننے کی ایک ناکام کوشش کی، لہٰذا پلیز سر. لیکن یہ اصل میں سوال بعض دفعہ اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے ماشاءاللہ ہمارے ناظرین دنیا کے مختلف علاقوں سے سوال کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ مختلف مذاہب میں اس کی حیثیت مختلف ہے. شاید یہ اس لیے ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا. ٹھیک ہے. فقہ حنفی میں اس کی حیثیت واجب کی ہے، اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ بخاری کے اندر جو امام بخاری ہیں انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ قول موقوفاً نقل کیا ہے کہ السجدۃ علی من استمعها، کہ سجدہ ہے اس شخص پر، اور علی جو ہے وہ عربی کلام کے اندر وجوب کے لیے آتا ہے، اس لیے سننے والے پر سجدہ واجب ہے. اور جہاں تک پڑھنے والے کی بات ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مومن شخص سجدہ آیت سجدہ تلاوت کرتا ہے اور پھر وہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا دھاڑے مارتا ہوا بھاگتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہائے میری ہلاکت، کہ ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا اور اس کو جنت مل گئی، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے انکار کیا اور میرے نصیب میں آگ ہو گئی. تو اس لیے یہ سجدہ فقہ حنفی میں واجب ہے. فقہ حنفی میں واجب ہے. جی بنت عبداللہ صاحبہ کا سوال ہے رکوع میں اللہ اکبر کہے بغیر جھک گئے، یاد آنے پر اللہ اکبر بھی کہہ لیا، یعنی کہ تفصیل سے رکوع تھا اور اس کے بعد تسبیحات بھی پڑھیں تو سجدہ صاحب واجب ہوگا. نیز اگر تیسری رکعت کو چوتھی سمجھ کر بیٹھ جائے بندہ، لیکن صرف ایک لفظ التحیات ابھی زبان سے نکلا تھا کہ یاد آ گیا کہ جی ابھی تو کافی کام باقی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فوراً کھڑے ہو جائیں تو سجدہ صاحب اس صورت میں بھی واجب ہوگا یا نہیں؟ اور اگر واجب نہیں تھا لیکن کر لیا ان دونوں صورتوں میں تو کیا حکم؟ جہاں تک انہوں نے رکوع کی بات کی تو رکوع کی جو تکبیر ہے وہ سنت ہے، اور یہ اصول سمجھ لینا چاہیے کہ نماز کے اندر جو تکبیرات ہیں وہ اس میں صرف اور صرف تکبیر تحریمہ جو شروع میں کہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے یہ فرض ہے، تکبیر تحریمہ فرض ہے، یہ الفاظ فرض نہیں ہیں. البتہ اس کے علاوہ جو بقیہ تکبیرات ہیں تو ان کا درجہ سنت کا ہے، اس لیے ان کی عادت بنا لینا چھوڑنے کی یہ تو بالکل مناسب نہیں ہے. البتہ اگر کبھی رہ بھی جائیں تو چونکہ یہ فرض یا واجب نہیں ہے تو اس لیے نہ ہی نماز میں کوئی خلل آئے گا اور نہ ہی سجدہ صاحب واجب ہوگا، ان کی نماز درست ہوگی. جو ان کے سوال کا دوسرا جز ہے کہ تیسری رکعت میں التحیات پڑھنے کے بعد یاد آیا،
تو اس کا بھی یہ اصول سمجھ لیں کہ چونکہ ایک مقدار رکن کی تاخیر سے کم ہو اگر تو پھر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، اور مقدار رکن کی جو مقدار ہے وہ یہ ہے کہ 42 حروف جو پڑھے جاتے ہیں ان سے کم اگر ہو تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، اور اتحیات میں تو مشکل سے 5-6 حروف ہیں اور یہ 42 سے کم ہے، لہٰذا اگر یہ اسی وقت کھڑے ہو گئے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اور آخری بات ان کی کہ اگر واجب نہ ہو اور کر لیا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ سجدہ سہو خود اپنے بارے میں بھی سجدہ سہو ہو جاتا ہے اور اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں آتا، اور اگر کبھی شک ہو تو سجدہ سہو کر لینا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ کبھی شک ہو تو سجدہ سہو کر لینا چاہیے۔ اسی جملے پہ اختتام کریں گے پروگرام کا، مفتی طارق مسعود صاحب کا، مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کا، اور آف کورس مفتی عمران مجید صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تمام ناظرین و سامعین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ آپ کے بہت سارے نئے سوالات کے ساتھ، یا پھر وہ سوال جو ابھی تک اس پروگرام میں شامل نہیں ہو سکے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔